not a sad day, it is a dark, gloomy state. The lever of the sunroof hit her. I hold, like all the opposition, General Musharraf responsible. Ayatollah Masood, who I know that it is his group who carried out the attack. He had a conversation in US in presence of Mark Siegel, where General Musharraf threatened that if you come to Pakistan before election, I will not be responsible for your security. Sharma government did not carry out an investigation as it should have been, and that the provision of security remained in the hands of the Pakistani government. When you say the government, that was President Pervez Musharraf. Yes. You blame him for your mother's death? He murdered my mother. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। 9 साल तक एक मुकदमा चला, 360 के करीब मुकदमात के जो पेशियाँ थी वो हुई, और फैसला ये निकला कि एक शख्स जो कि उस वक्त सदर था, साबिक सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ, इश्तिहारी करार पाए और उनको गिरफ्तार करने का हुक्म भी दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी छोड़ दिया गया कि वो गिरफ्तार कैसे होंगे और किसकी इतनी हिम्मत होगी कि उनको गिरफ्तार किया जा सके। 5 मुल्ज़िमान जो कि जेल में थे उनको रिहा कर दिया गया है, आज बरी कर दिया गया है, और साथ में जो 2 पुलिस अफसरान थे उनको सिर्फ मुजरमाना गफलत के ऊपर कि उन्होंने जगह धुलवाई, किसके ऑर्डर पे दिलवाई, उन्होंने एक पुलिस अफसर को सिक्योरिटी से हटाया, किसके ऑर्डर पे हटाया, पोस्टमार्टम क्यों रुकवाया, उसके बावजूद उनको 17 साल की कैद सुनाई गई है। लेकिन किसके इशारे के ऊपर ये सब कुछ हो रहा था उसका इस फैसले में अभी तक कोई जिक्र नहीं। हो सकता है कि तफसीली फैसले के अंदर कुछ चीजें आ जाएं, लेकिन ताहाल इसके हवाले से कोई चीज सामने नहीं आई। बिलावल ने इसको लीगल तौर पे चैलेंज करने का कहा है। आसफा भुट्टो ने डायरेक्टली आज फिर जनरल परवेज मुशर्रफ को रिस्पॉन्सिबल करार दिया है। बख्तावर भुट्टो भी ये कहती हैं कि उनकी जो जगह धुलवाई गई थी वो मुशर्रफ के इशारे के ऊपर धुलवाई गई थी, और ना सिर्फ ये बल्कि गाड़ी जो थी वो उसको भी जो लॉक किया गया था उसके अंदर भी एक उन्होंने कहा कि साजिश मौजूद थी। अब आज जो सरकारी वकील ने जिस तरह से फॉलो किया है वो ये कहते हैं, जो चौधरी अजहर जिन्होंने केस को फॉलो किया उसमें वो ये कहते हैं कि कलदम तहरीक तालिबान के जो सरबराह थे बैतुल्ला महसूद, उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग इस मुकदमे के मुल्जिम और साबिक फौजी सदर परवेज मुशर्रफ ने तैयार करवाई थी। ये इस प्रोसीडिंग्स में चौधरी अजहर के स्टेटमेंट्स हैं जो हम आपको सुना रहे हैं, जो कि सरकारी वकील हैं। सरकारी वकील ने कहा कि अगरचे पंजाब पुलिस ने मुतलका अदालत में पेश किए गए चालान में उस ऑडियो रिकॉर्डिंग का रिकॉर्ड तो हिस्सा तो जरूर बनाया, लेकिन उसको बतौर सबूत अदालत में पेश नहीं किया गया। चौधरी अजहर ने यह भी कहा कि अभी तक ये बात सामने नहीं आई कि बैतुल्ला महसूद किससे बात कर रहा था और ये गुफ्तगू किस मोबाइल नंबर से हो रही थी, यानी जिसमें कि वो मुबारकबाद दे रहे हैं। उस पर उन्होंने कहा कि ये पता ही नहीं चला कि वो किसकी मुबारकबाद किस वाकये की दे रहा है और उसको किस तरह से पेश किया गया। ये फौज के खुफिया इदारे ISI के जिस एहलकार ने बैतुल्ला महसूद की मुबैना गुफ्तगू रिकॉर्ड की, उसने अदालत में पेश होकर बयान देने से माजूरी जाहिर कर दी थी। चौधरी अजहर का कहना था कि इस ऑडियो के बारे में उस वक्त के नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट के सरबराह ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद इकबाल और सेक्रेटरी दाखिला कमाल शाह ने बयानात रिकॉर्ड करवाए, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें इस ऑडियो के बारे में एक बयान थमा दिया गया था और कहा गया था कि इस बयान से आगे या पीछे कुछ नहीं होना, यानी कुछ नहीं कहना। चौधरी अजहर ने उस वक्त के रावलपिंडी पुलिस के सरबराह सऊद अजीज को हमला आवरों को सहूलतकार करार देते हुए कहा कि उन्होंने एक साजिश के तहत बेनजीर भुट्टो की सिक्योरिटी पर तैनात ASP इशफाक अनवर को ड्यूटी से हटाया, जबकि सिक्योरिटी इंतजामात की निगरानी उस वक्त के
SSP ऑपरेशन यासीन फारूक की थी। ये बहुत सारे स्टेटमेंट्स जो हैं ये चौधरी अजहर ने दिए हैं जो कि प्रोसिक्यूटर थे। और याद रहे कि चौधरी जुल्फिकार को कत्ल कर दिया गया था ऐन उस दिन जिस दिन वो अदालत जा रहे थे, और उनको मुशर्रफ साहब के बारे में जो बहुत सी जगहों पे रिपोर्ट भी हुआ है, कुछ अहम चीज़ें जो थी, कुछ राज अफशा करने थे इस केस से मुतालिक। क्या बीबी को इंसाफ मिला? हमने ट्विटर के ऊपर भी इस को डाला है पोल को, आप राय ज़रूर दीजिए। लेकिन हमारे साथ इस वक्त बहुत ही इंपॉर्टेंट पैनल है जिससे हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब सोहेल वड़ाइस साहब, जिनकी बहुत ही मारूफ ज़माना किताब है कातिल कौन के नाम से, जिसमें मोहतरमा के कत्ल के हवाले से एविडेंस बहुत सारी दी गई है, इशारे दिए गए हैं। ज़ाहिर है वो जज नहीं थे, लेकिन उन्होंने इशारों में बहुत सारी बातें कह भी दी अपनी किताब के अंदर। हमारे साथ हैं सही हैं, बल्कि स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट जियो न्यूज़ के हैं, पहले दिन से इसको कवर कर रहे हैं। इनसे बेहतर मालूमात मेरा ख्याल है कम लोगों के पास होगी इस वक्त जो इन्फॉर्मेशन इस केस के बारे में। शुक्रिया। चौधरी असलम साहब प्रोटोकॉल ऑफिसर जो कि मोहतरमा के साथ होते थे, उनसे भी हम बात करेंगे, हमारे साथ वो भी मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें थोड़ी देर में जनाब मजहर अब्बास साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, बल्कि हमारे साथ हैं इस वक्त कराची से, वो भी ज्वाइन करें। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं सोहेल वड़ाइस साहब के पास जाती हूँ। सोहेल साहब, आपको क्या लगता है कि ये जो आज फैसला हुआ है ये इंसाफ के मुताबिक था? मेरा ख्याल है इंसाफ का खून हुआ है और हमारे अदालती निज़ाम पर सवाल उठे हैं। तफ्तीश के निज़ाम पर रियासत ने जो 10 साल तक काम किया था वो सारा ऐसे लगा कि अदालत ने उसको इस काबिल नहीं समझा कि जिनको उनने मुल्ज़िम करार दिया था 10 साल से कैद कर रखा था, और हमेशा से ये तय था कि ये हैं 10 कोई तफ्तीशी एजेंसियों ने तफ्तीश की थी, स्कॉटलैंड यार्ड, यूनाइटेड नेशंस, JIT, इससे पहले स्पेशल ब्रांच, पंजाब की पुलिस, FIA, ये सब जो तफ्तीश कर चुके थे, अदालत ने शायद उस तफ्तीश को काबिल एतबार नहीं समझा, और जो मुल्ज़िम थे उनको उन्होंने शायद उन पर शुबा जो जाहिर किया गया था उसे भी काबिल एतबार नहीं समझा। पुलिस जो थी इसके ऊपर इल्ज़ाम ये था कि इन्होंने मुजरमाना गफलत की, और जो सिक्योरिटी बॉक्स बनाना था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हिफाजत के लिए वो नहीं बनाया, और फिर सीन को धो दिया गया। तो ये भी इस हवाले से गफलत के मुर्तकिब थे और इनसे पूछगिछ होनी चाहिए थी। यूनाइटेड नेशंस ने इन पर भी सवाल उठाए थे, दोनों पर, खुर्रम शहजाद साहब पर भी और सऊद अजीज साहब पर भी। लेकिन जो बाकी एजेंसियों ने जिन लोगों को मुल्ज़ाना था, जिनमें परवेज़ मुशर्रफ साहब की मुजरमाना गफलत भी शामिल थी, तो बाकियों को छोड़ देना, तो सवाल यह है कि 10 साल फिर क्या होता रहा है, किसकी तफ्तीश की गई है, जो गिरफ्तार हुए थे क्या वो झूठे थे, और क्या हमारी तफ्तीशी एजेंसियां ये साबित नहीं कर सकी। इस तरह का हाई प्रोफाइल मर्डर, पाकिस्तान की 2 दफा प्राइम मिनिस्टर रहने वाली, दहशत गर्दी का शिकार होने वाली, और हम उनके कातलों को सजा नहीं दे सके, बिल्कुल फिर निज़ाम इंसाफ से सवाल तो होगा। बिल्कुल। अच्छा एजाज, आप क्या कहते हैं, क्योंकि आपने इसको काफ़ी फॉलो किया और आपकी किताब भी जो सीक्रेट ऑफ पाकिस्तान वॉर ऑन अलकायदा, उसके अंदर एक चैप्टर आपने इसके ऊपर लिखा है। आप वाकई समझते हैं कि बैतुल्लाह महसूद इस कत्ल के पीछे थे, और अगर बैतुल्लाह महसूद थे तो कड़ियाँ कहाँ कहाँ मिलती हैं इसकी? मैं आसमा इस बात पे मेरी कन्विक्शन है कि बैतुल्लाह महसूद के जो लोग हैं उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो का मर्डर किया, दहशतगर्दी की, लेकिन बैतुल्लाह महसूद के पीछे भी कोई था। और इस बात के भी वाज़ेह सबूत, बैतुल्लाह महसूद कुछ लोगों से, हमारी इस्टेब्लिशमेंट से किसी न किसी एतबार से, किसी न किसी हवाले से लिंक्ड अप रहे हैं। ये रिकॉर्ड पर मौजूद हैं बातें, ये कोई नई बात नहीं है। और इस हवाले से बहुत सारी बातें कही भी जा चुकी हैं, लेकिन एक बात बड़ी अहम है कि जिसका जिक्र अभी सोहेल वड़ाइस साहब ने भी किया कि अक़वाम मुत्तहिदा की जो कमीशन रिपोर्ट थी, उस कमीशन रिपोर्ट में कुछ अहम शख्सियात के ऊपर सवालात उठाए गए थे। मिसाल के तौर पे उस वक्त के जो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस थे नदीम एजाज मियाँ, उनके ऊपर सवाल उठाया गया था। नदीम एजाज मियाँ और इसके साथ कुछ और लोग भी थे जिनके किरदार के ऊपर सवाल उठाए गए थे। अब हुआ ये कि जो उस वक्त की पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने उस जो कमीशन रिपोर्ट है उसके ऊपर अलग से एक इंक्वायरी कमेटी बना दी। रऊफ चौधरी साहब उस वक्त के कैबिनेट सेक्रेटरी थे गालबन, उन्होंने वो इंक्वायरी की और रिपोर्टेडली उन सबको एग्जोनरेट कर दिया, और वो रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर जो पीपल्स पार्टी की थे उनको जमा कराई, और आज तक वो रिपोर्ट सामने नहीं आ सकी। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि FIA ने
کسی بھی سطح پر حکومت پاکستان نے جو کمیشن سے تحقیقات کروائی تھی اس کو اس عدالتی جو کیس ہے اس کا حصہ نہیں بننے دیا، یا یہ کس کے کہنے پر نہیں بننے دیا، یا کیوں نہیں وہ بن سکی، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. تو کوئی نہ کوئی ایسا کوئی نہ کوئی پاورفل تھا پیچھے جس کی وجہ سے اصل جو حقائق ہیں، جو اصل قاتل ہیں، ان تک نہیں پہنچا گیا. میں کوئکلی چوہے صاحب آپ کے پاس آتی ہوں، لیکن مظہر صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ بی بی کو انصاف نہیں ملا. 27 دسمبر کی رات کو ڈپٹی ڈی جی ISI بی بی کے پاس گئے تھے ادھر ہی F8 میں جو ان کا گھر ہے زرداری ہاؤس، اور منع کیا ان کو کہ آپ مت جائیں جلسے کے لیے. جو منع کرنے والے تھے وہ ان کو سیکیورٹی کیوں نہیں دے سکے؟ شکریہ آسما. دیکھیے میں اس کو بہت کور اپ سمجھتا ہوں، اور باقی چیزیں تو اپنی جگہ، اعزاز مجھے درست کر سکتے اگر میں غلط ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کے کوئی رہنما نے اس پروسیڈنگز کو کبھی فالو ہی نہیں کیا. اور مجھے نہیں لگتا کہ آج کے دن بھی جب کنوکشن اناؤنس ہوئی پیپلز پارٹی کا کوئی رہنما بھی عدالت میں موجود تھا. کوئی بھی نہیں تھا. درست بات ہے. یہ سب سے بدقسمتی ہے اس پارٹی کی کہ جس کی رہنما ماری گئی تھی. اور میرا خیال ہے بے نظیر بھٹو کے ساتھ ان کی زندگی میں بھی انصاف نہیں ہوا اور ان کی شہادت کے بعد بھی انصاف نہیں ہوا. جہاں تک اس مقدمے کا تعلق ہے، اس مقدمے کا بہت گہرا تعلق 18 اکتوبر کے واقعے سے ہے، اور 18 اکتوبر کے واقعے کو 27 دسمبر کے واقعے سے کبھی جوڑا نہیں گیا. ہمیشہ الگ الگ ٹریٹ کیا گیا. 18 اکتوبر میں جو لوگ پکڑے گئے تھے انہیں بھی چھوڑ دیا گیا. جو 18 اکتوبر کے بعد FIR بے نظیر نے کی تھی وہ خود پیپلز پارٹی کے دور میں بھی سیلڈ رہی کافی عرصے تک، بہت بعد میں انسیلڈ کی گئی. ٹھیک بات ہے. جو لوگوں کے نام بے نظیر بھٹو نے اپنا جو خوف ظاہر کیا تھا اور خدشہ ظاہر کیا تھا، ان میں کچھ لوگ پیپلز پارٹی کی کوئلیشن کا حصہ رہے، کچھ لوگ ملک سے باہر چلے گئے. اس میں بہت سے ایسے لوگ تھے، اور مجھے وہ FIA نے جو انیشل انویسٹیگیشن کی تھی اس وقت مجھے انویسٹیگیٹر نے بتایا تھا کہ اس میں کم سے کم 7 لوگ ایسے تھے جو مسٹیریسلی مارے گئے. اس میں جو ان سے لنک تھے. بیت اللہ محسود خود ڈرون میں مارے گئے، حالانکہ بیت اللہ محسود نے اس سے واقعے کی ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کر دیا. تو انہوں نے بلکہ تردید کی تھی. بالکل انہوں نے کہا کہ اس نے کہا کہ ہم تو بی بی کو مارنے، ہم تو عورتوں کو مارتے ہی نہیں ہیں، ہم قتل ہی نہیں کرتے ہیں. اور پھر وہ جو لیور سٹوری تھی، سب سے اہم بات آسما، اس میں سب سے اہم بات یہ کہ جو بھی مارنے والے تھے اور جو بھی سازش کرنے والے تھے انہیں بے نظیر بھٹو کی ایک نفسیاتی کمزوری کا پتہ تھا، اور وہ یہ تھا کہ وہ جب بھی ٹرک پہ ہوں گی یا جیپ میں ہوں گی اور کراؤڈ کے بیچ میں ہوں گی تو اچھا چودھری صاحب وہ باہر نکلیں گی، وہ ویو کریں گی. اچھا یہ سوال یہاں پہ جو ابھی انویسٹیگیشنز ہوئی ہیں اس میں نے سنا کہ ناہید خان صاحبہ کے بارے میں بھی کہا گیا کہ ناہید خان صاحبہ نے کہا ان کو کہ آپ باہر نکلیں، اور پیپلز پارٹی کے بہت سارے رہنما جو ہیں وہ آف دا ریکارڈ یہ بات کرتے ہیں کہ اگر ناہید خان چاہتی تو وہ روک سکتی تھی، مگر انہوں نے بی بی کو نہیں روکا. کیا وہ بھی سازش کا حصہ تھی؟ نہیں، اس میں ایک چیز آپ کو ذہن میں رکھنی ہوگی کہ جو میجر صاحب تھے ساتھ SSP پولیس والے سیکیورٹی کے، یہ اصل ان کی ڈیوٹی تھی بی بی کو کہنا کہ آپ نے اٹھنا ہے یا نہیں اٹھنا. ناہید خان نہ کہہ سکتی تھی، نہ کبھی وہ اس نے کہا ہے. اور اگر ایسی بات ہوتی تو مخدوم صاحب ضرور یہ بات عیاں کرتے، چونکہ اندر وہ تھے، ہم اندر نہیں تھے. ان سے پوچھا گیا تھا، باقی انہوں نے پوچھا، ہم نے کہا ہے کچھ صحافیوں کو، نہیں انہوں نے کہا کہ نہیں، کسی نے نہیں کہا اس کو کہ وہ اٹھے، وہ خود ہی اٹھی ہے. میجر صاحب جو تھے نا، ان کا کام تھا کہ یہ ان کو روکنا، جو روکتے تھے ان کی بات وہ مانتی تھی. انہوں نے نہیں روکا، کسی نے نہیں روکا ان کو، کسی نے نہیں روکا. لیکن مزے کی بات پروٹوکول اس دن آپ نے طے کیا تھا کون کون ہوگا، کیسے ہوگا؟ نہیں، کسی نے نہیں طے کیا تھا. وہ بی بی خود ہی کرتی تھی، وہ خود بندے بٹھاتی تھی جیسے اس کو بٹھانا تھا. کسی کو نہیں پتا ہوتا تھا کس میں بیٹھنا ہے. وہ اچانک ہی آ جاتا تھا، بیٹھتا تھا. یہی 2 بیٹھتے تھے، ناہید بیٹھتی تھی، صفدر پیچھے بیٹھ جاتا تھا. اس کے بعد امین فہیم صاحب تھے، اس کے ساتھ میجر صاحب ہوتے تھے آگے ڈرائیور کی سیٹ پہ. لیکن آپ جو یہ کیس کی بات کر رہی ہیں نا، کیس کا مسئلہ بیسیکلی جو ہے وہ ایک FIR ہے جو ایک سب انسپیکٹر کی کاٹی ہوئی ہے. چونکہ میں ایک لیگل بندہ ہوں، میں نے سارا دیکھا، چونکہ میں 5 سال گورنمنٹ کے خلاف رہا ہوں اس سارے کیسوں میں. وہ کیوں نہیں ہوا، وہ ایک جوڈیشری کا مسئلہ ہے. تو اس میں ہے کہ ایک شخص لگتا تھا جیسے جلوس میں شامل ہے، اس نے فائرنگ کی، فائرنگ کے بعد اس نے بلاسٹ کیا. نہ وہاں بلاسٹ ہوا ہے جو کہتے ہیں نا خودکش ہے، کوئی خودکش نہیں ہے. دیٹ واز ریموٹ بم. آپ صرف وہ بندہ جو گولی مارتا ہے، جس کی گولی سے بی بی کے بال اور دوپٹہ اڑتا ہے،
اس کی تصویر لیں وہاں سے اور نادرا کے دفتر ڈال دیں, آپ کو پتہ لگ جائے گا کون ہے. وہ تصویر ان کے پاس تھی کیونکہ وہ سنائپر شوٹنگ ہوئی ہے, کہیں اوپر سے فائر کیا جہاں بھی ہوئی ہے, جہاں سے بھی ہوئی ہے, وہ تصویر ٹی وی پہ چل رہی ہے, آج بھی چل رہی ہے, جہاں بھی کہیں ہوگا جی 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 وہ چل رہی ہے. وہ بندے کو تصویر نکالو, وہ آپ کو پتا, چونکہ مرا ہے وہ تو کسی نے کرنا ہوتا ہے. وہ ہمارے ساتھ, وہ جو ہمارے بندے مرے ہیں, حاکم علی تھا ہمارا, اس کے ساتھ بالکل پیچھے کی گاڑی کی بی بی سے, وہ وہاں سے مڑتا ہے, بلاسٹ ہوتا ہے, وہ مر جاتا ہے. گاڑی روکنے والے اور تھے, مارنے والے اور تھے, اور جو بلاسٹ والا تھا وہ بندہ اور تھا. ایک جگہ پہ نہیں تھے, نہیں, ایک جگہ پہ تک کوئی 10 پارٹیاں لگی ہوئی تھی جنہوں نے بی بی کو ٹارگٹ کرنا تھا. میں یہ جو ناہید خان صاحبہ والا سوال ہے نا, یہ میں اس پہ ضرور آؤں گی کیونکہ مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک کے بعد میں اعزاز سے ایک بات ہے کہ چھوٹی سی بیت اللہ مسعود کی بات سن لیں. بیت اللہ مسعود کی بات جنرل بابر نے, جو ہمارا وہ ہے ارباب رحیم صاحب, اس کے گھر میں بی بی تھی, ناہید تھی, جنرل صاحب تھے, اور ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اس کی بیوی, اس کے جو ایم این اے رہی ہے ہماری جہانگیر کی, آسمار باپ. وہاں پہ جنرل صاحب نے ملا کے خود پہلے اس نے پشتوں میں باتیں کی ہیں, پھر اس نے بی بی کو کہا کہ بی بی بات کر لیں آپ, یہ بیت اللہ مسعود آن فون. تو بی بی نے فون آن کر دیا, اس کا اسپیکر, جو میں بھی سن سکتا کیونکہ میں پیچھے کھڑا تھا اس کے, جیسے میں کھڑا ہوتا تھا. تو اس نے کہا کہ آپ ہماری بہن ہیں, ہم نے کبھی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھایا, نہ ہمارا یہ مسئلہ ہے. آپ کے والد صاحب تھے جو قائد اعظم کے بعد یہاں آئے ہمارے علاقے میں, اور ہمارے بزرگوں کے ساتھ بیٹھ کے اس نے کافی وقت گزارا اور ہمیں بہت کچھ دے گئے. ٹھیک, اس کا مطلب بیت اللہ نے تو انکار کر دیا بی بی کے سامنے کہ میں آپ کو نہ مارنے والا ہوں, نہ میرا کوئی. ٹھیک, اچھا میں چوئی صاحب ایک چھوٹی سی میں بریک لیتی ہوں. بریک کے بعد یہ کہ جنرل مشرف تو ہو گئے اشتہاری, ان کی گرفتاری کے آرڈرز بھی ہو گئے, کیا اس پہ عمل درآمد کیا جا سکتا ہے, کروایا جا سکتا ہے؟ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ بی بی کے بارے میں جو بھی اسکیجول تھا وہ کیسے چینج ہوا, اور آج مظہر صاحب نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ جو بھی ہیئرنگز تھی اس میں پیپلز پارٹی کی قیادت یا جو لیڈرز تھے وہ نہیں جاتے تھے. نیر بخاری صاحب ہمارے ساتھ ہیں جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر ترین لوگوں میں سے ہیں, سابق چیئرمین سینٹ بھی ہیں, ان سے پوچھتی ہوں. بخاری صاحب, یہ اعتراض کیا گیا ہے, ایک تو پہلے آپ مجھے بتائیں آپ سیٹسفائیڈ ہیں کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے اس کے اوپر, کیونکہ بلاول کہہ رہے ہیں لیگل نوٹس لینا ہے, ہم نے بھجوانا ہے, چیلنج کرنا ہے اس کو, تو آپ وہ آپ کی کیا لائے عمل اس کا ہوگا اور کیوں آپ لوگ نہیں جاتے رہے؟ شکریہ آسا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پاکستان میں جتنے بھی کرمنل کیسز ہوتے ہیں یہ ہمیشہ سے اسٹیٹ ورسز سو اینڈ سو, یہ کیس بھی تھا اسٹیٹ ورسز سو اینڈ سو تھا, اور اس میں اسٹیٹ پروسیکیوشن کرتی ہے اور اسٹیٹ پروسیکیوٹر مقرر کرتی ہے, اور بعض اوقات پرائیویٹلی بھی انگیج کیے جاتے ہیں کاؤنسل. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی تھی کہ یہ گورنمنٹ آف پنجاب نے جو پروسیکیوٹر اپوائنٹ کیا ہے, اور کیونکہ انویسٹیگیشن بھی گورنمنٹ آف پنجاب نے کی, انسیڈنٹ بھی پنجاب جورسڈکشن میں ہوا, اور یہ کورٹ بھی کانسٹیٹیوٹڈ اب لیٹ پہ کمپلیٹڈ وہاں تھی, تو اس لیے ہم سمجھتے تھے کہ پروسیکیوشن جو ہے وہ پروسیکیوٹر گورنمنٹ نے اپوائنٹ کیا, اور اسٹیٹ, یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر انڈیویجول اپنا کوئی کاؤنسل انگیج کرے, یہ ضروری نہیں ہوتا. اب نیب کے کیسز بھی ہیں, وہاں پہ بھی نیب جو ہے اپنا انڈیپینڈنٹ تو کاؤنسل نہیں انگیج کرتی, وہاں پہ بھی پروسیکیوٹر ہی مقرر ہوتا ہے. تو اس میں پروسیکیوشن کو جو ہے وہ لیڈ کر رہی تھی پنجاب کی پروسیکیوشن برانچ. تو سر آپ لوگ اس کو چیلنج کریں گے, ٹھیک وہ تو آپ کا ہو گیا, لیکن آپ اس کو چیلنج کریں گے آپ اس فیصلے؟ میری بات سن لیں. جی سر. کہ یہ جو انسیڈنٹ ہے یہ براڈ ڈے لائٹ کا اکرنس ہے, اور جس میں ایک کانسپریسی بھی ہیچ کی گئی, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس ججمنٹ سے مطمئن نہیں ہیں کہ جو ایویڈنس جس پہ ریلائی کر کے دو آدمی کو کنوکشن کی, یا تو ایویڈنس ان ٹوٹل ریجیکٹ کی جاتی یا اس کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے. بالکل. لیکن ونس یو ہیو ایکسیپٹڈ دی ایویڈنس اگینسٹ آل دوز اکیوزڈ, تو ان کی جو پینلٹی ہے یہ پینلٹی بڑی کم ہے. اس میں ایک بی بی کی شہادت نہیں ہوئی بلکہ 35 لوگ اور بھی شہید ہوئے اس مقدمے میں, اور بہت سارے لوگ اور انجرڈ بھی ہوئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ایکویٹل بھی ہے یہ بھی پراپرلی ایویڈنس کو اپریشیٹ نہیں کیا گیا. ہم اس کی ڈیٹیل ججمنٹ دیکھیں گے, آبویسلی ہم مطمئن نہیں ہیں, اور جیسے چیئرمین بلاول نے کہا ہم ہائر فورم پہ بھی جائیں گے. صاحب آپ کو لگتا ہے جنرل مشرف کو لایا جائے گا, جن کو اشتہاری قرار دیا ہے اس مقدمے میں واپس لایا جائے گا اور پھر ان کو سزا سنائی جائے گی؟
دیکھیں جی اس کی سزا کی دو باتیں ہیں. ایک تو اس کی جو کنوکشن ابھی آرڈر آیا ہے جس میں ان کی پراپرٹی کو کنفسکیٹ کیا گیا ہے جی, تو میں سمجھتا ہوں کہ لا شوڈ ٹیک اٹس کورس اور یہ پراپرٹی ان کی کنفسکیٹ ہونی چاہیے اور یہ اسٹیٹ کو اس پہ عمل درآمد کرنا چاہیے, کیونکہ کورٹس آرڈر کرتی ہیں اور ایگزیکیوشن جو ہے الٹیمیٹلی وہ پھر ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس اور آرگنائزیشنز کرتی ہیں. ہمیں سمجھتے ہیں لیکن یہ بات اس تک ختم نہیں ہوگی. پھر جب ان کو واپس لایا جائے تو ہی شوڈ فیس دی ٹرائل, کیونکہ ان کا کیس چلان جب سبمٹ ہو گیا وہ اپیئر نہیں ہوئے, وہ ایبسکانڈر ہو گئے, ان کا کیس علیحدہ کر دیا گیا اور اس کے خلاف ابھی پھر ٹرائل شروع ہوگا جس دن بھی مشرف یہاں آیا. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں جو ڈیتھ پینلٹی ہے اگر ایویڈنس جو تھی اور اس پہ ریلائی کر کے کنوکشن کی گئی تو میں سمجھتا ہوں اس پہ جو میجر پینلٹی ہے وہ میجر پینلٹی پڑھنی چاہیے. اچھا بخاری صاحب آپ پلیز میرے ساتھ رہیے گا. سہیل وڑائچ صاحب آپ نے تو اس پہ پوری کتاب بھی لکھی اور مشہور زمانہ کتاب ہے. مشرف صاحب تک پہنچ گئے, ان کو اشتہاری قرار دے دیا, کون کون سی ایویڈنس تھی یا کون کون سے ڈاٹس تھے جن کو لنک کر کے وہاں تک گیا, یہ تفصیلی فیصلے میں آئے گا, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو کیوں اشتہاری قرار دیا گیا اس مقدمے میں؟ سہیل صاحب میرا خیال ہے کہ یہ تو ایک اینٹی ٹیررسٹ کورٹ تھی, ان کو تو سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ فیس نہیں کر سکے اور چلے گئے تھے, جس میں کہ وہ آرٹیکل 6 کی پروسیڈنگز تھی. تو یہ تو پاکستان کا ایک نظام ہے کہ سول اور فوج کے درمیان جو تفاوت ہے اس کا نتیجہ ہے کہ باقی سب کو آپ نے کیس میں بلایا, کسی کو چھوڑا, کسی کو سزا دی, اور آپ ظاہر ہے انہیں نہیں بلا سکتے. یہ تو ہمارے ہاں پہلے بھی ہوتا رہا ہے, شاید آئندہ بھی ہوگا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو غفلت کے جو ہیں سارے مجرمانہ غفلت میں آتے ہیں, جنرل پرویز مشرف بھی اور یہ پولیس کے لوگ بھی. سوال تو یہ ہے کہ جو پاکستان کے تمام تحقیقاتی اداروں نے اور بین الاقوامی تحقیقاتی اداروں نے جن لوگوں کو ملزم قرار دیا, ساری ٹریسز جو تھیں وہ پہنچائیں اور پھر گواہیاں ہوئیں. اب سوال یہ ہے کہ اگر اس ٹیلی فون آپریٹر نے گواہی ہی نہیں دی جس نے بیت اللہ محسود کا ٹیلی فون جو ہے وہ سنا تھا اور اس کی رپورٹ دی تھی, تو ظاہر ہے وہ تو ایک لنک کمزور ہو گیا. لیکن کیا اسی طرح کی یہ ساری چیزیں جب کیس آئے گا تو پتہ لگے گا تفصیلی فیصلہ کہ کتنی گواہیاں ہی نہیں ہوئیں جو سامنے لوگوں کے کیس پیش کیا گیا تھا جس میں ساری ایجنسیاں انوالو تھیں. ایک ٹیلی فون ٹیپ ہوا تھا, یہ بھی پتا تھا کہ ٹیلی فون کرنے والے کی لوکیشن کہاں ہے, گاڑی کہاں سے کہاں تک گئی, اچھا کہاں میٹنگز ہوتی رہی جامعہ حقانیہ کے اندر, یہ ساری چیزیں موجود تھیں. تو پھر اس کے باوجود اگر یہ ایویڈنس جو ہے گواہ ہیں وہ ثابت نہیں کر سکے اور عدالت کو کنونس نہیں کر سکے, تو میں سمجھتا ہوں کہ سم تھنگ از راٹن ان دی اسٹیٹ آف ڈنمارک. یہ ریاست پر بہت بڑا سوال ہے کہ پاکستان کی بالکل جس میں سارے ثبوت بھی گواہی دے رہے ہیں جگہ کی اور ملزم بھی پتہ چل رہا ہے, لیکن ملزم کو نشاندہی اس کی کرنا, اس کی گرفتار کرنا اس کو ناممکن ہے. میں ایک چھوٹی سی بریک لوں گی, بریک کے بعد میں واپس آؤں گی اسی موضوع کے اوپر. کچھ اور اہم سوال ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک دو پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سن رہے تھے اعزاز چودھری ذوالفقار کا مارا جانا. چودھری ذوالفقار نے آپ کی ان سے بات ہوتی تھی, قتل سے پہلے بھی آپ کی بات ہوئی تھی, کیا ہوئی آپ کی آخری بات؟ آسمہ, میری آخری رات کو جس 3 مئی کو 2013 کو چودھری ذوالفقار کے ساتھ افسوسناک واقعہ ہوا, اس رات کو آخری ٹیلی فون کال چودھری ذوالفقار نے میرے فون پہ کی تھی, یہ ریکارڈ پر موجود ہے. اور چودھری ذوالفقار سے میں جاننا چاہ رہا تھا, کیونکہ میں بھی اینٹی ٹیررزم کورٹ کور کیا کرتا تھا, کہ صبح کیا ان کی اسٹریٹجی ہوگی, کیونکہ میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ اگر وہ سیریسلی جا رہے ہیں صبح تو تب میں بھی جاؤں گا عدالت میں, اگر نہیں جا رہے تو پھر میں نہیں جاؤں گا. تو چودھری ذوالفقار نے مجھے اچھی طرح وہ دن بھول نہیں سکتا, میں وہ رات بھول نہیں سکتا کہ چودھری ذوالفقار نے مجھے فون پر کہا کہ میں جنرل مشرف کی جو بیل ہوئی ہے اس کی مخالفت کروں گا, اور پنجابی میں انہوں نے کہا کہ شاہ جی میں چھوڑاں گا نہیں, میں مشرف دی بیل دی مخالفت کراں گا. یہ الفاظ تھے ان کے, اور ان کے پاس کچھ ایسے ایویڈنس آ چکے تھے جو کہ مشرف کے خلاف تھے. چودھری ذوالفقار بہت ویگرسلی پرسو کر رہے تھے اس پرٹیکولر کیس کو, اور آپ کو اگر یاد ہو کہ چودھری ذوالفقار نے ایک سٹیٹمنٹ بھی دیا تھا جو ان کا ٹیلی ویژن انٹرویو تھا, بالکل اس انٹرویو میں انہوں نے کھل کر کہا تھا
کہ کچھ اہم شخصیات ہیں اور کچھ انٹیلیجنس اداروں کے نام لیے تھے کہ ان کے افسروں کے نام ہم لینا، ان کے نمبرز آئے ہیں ہمارے پاس اور ہم ان سے تحقیقات کریں گے. اب ان کو جو قتل کیا گیا، آسما یہ بھی بڑی حیران کن بات ہے کہ عمر عبداللہ نام کا ایک لڑکا ہے اور کچھ ساتھ اس کے ساتھی ہیں جن کے اوپر پتہ چلا کہ شاید القاعدہ سے ان کا کوئی تعلق تھا. یہ معاملہ پولیس میں بھی آیا، عدالت میں، اے ٹی سی میں بھی. اب عمر عبداللہ مسنگ ہے. تو عمر عبداللہ جو ہیں وہ ایکس پاکستان آرمی کے کرنل خالد عباسی ان کے بیٹے ہیں. اور کرنل خالد عباسی اگر آپ کو یاد ہو کہ خالد شیخ محمد راولپنڈی سے پکڑے گئے تھے، تو کرنل خالد عباسی اور ان کے جو ساتھی ہیں یہ اس کیس میں بھی ان کا نام سامنے آیا تھا. تو اب اگر ویب پورا اگر دیکھا جائے بڑے کینوس کے اوپر، تو آپ لگتا یہ ہے کہ آپ کسی دائرے میں گھوم رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی سے جڑا ہوا ہے اور آخر پہ آ کر بالکل مزہ صاحب یہ تو بڑے یہ ڈاٹس کی بات جو کری تھی، اور بالکل ابھی میں جاؤں گی سہیل بڑائی صاحب کے پاس بھی کہ وہ بھی ڈاٹس کو لنک کریں. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی آیا بیچ میں اس کو مار دیا گیا، اس کو ختم کر دیا گیا، اور یعنی ذوالفقار کے پاس ایویڈنس ہے اس کو سائیڈ پہ کر دیا گیا. یہ جو 5 لڑکے تھے جن کو آج رہا کیا گیا ہے، یہ ان کو کس بنیاد کے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے مزہ صاحب؟ دیکھیں پہلی چیز تو یہ کہ ان کے اوپر جو چارجز تھے وہ جس طرح کے چارجز تھے اس کے غالباً جو ہے سپلیمنٹری ایویڈنسز جس طرح لانے چاہیے تھے اس طرح نہیں لائے گئے. دیکھیے جس کیس کے اندر 9 چالان پیش ہوئے ہوں وہ کیس تو ویسے ہی خراب ہو جاتا ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا، اور میں نے آج تک نہیں سنا کہ اس سیکیورٹی لیپس کی بنیاد پہ 10 سال کی سزا ہوئی ہو. اور یہ صحیح بات ہے، یہاں 17 سال کی سزا ہے خاص طور پہ مرڈر کیسز. دیکھیں نہیں 10 سال کی غالباً سعود عزیز کو ہوئی ہے اور 7 سال کی دوسرے کو ہوئی ہے. لیکن اگر 17 سال کی دونوں کو. اچھا ٹھیک ہے. اگر آپ اس کا تھوڑا سا کمپیریزن کریں میر مرتضی بھٹو کے مرڈر کیس سے، اس میں بھی 1 گھنٹے کے بعد 1-1.5 گھنٹے کے اندر وہ ایریا دھو دیا گیا تھا. اس کے اندر بھی بہت دلچسپ بات یہ کہ اس کے اندر جو پولیس والوں کے خلاف ایف آئی آر کٹی اس میں بھی سارے بری ہو گئے، اور جو شہید بھٹو کے لوگوں کے خلاف ایف آئی آر کٹی اس میں بھی سارے بری ہو گئے. بالکل. اور ابھی نیر بخاری صاحب اس وقت ہے نہیں، ان کو میں سن رہا تھا، مجھے حیرانگی ہوئی اور ان کی بات سے مجھے اندازہ ہوا کہ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی کتنی دلچسپی تھی اس مقدمے سے. یعنی ان سے بات یہ ہو رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کے رہنما اس ہائی پروفائل مقدمے کو جو ان کے لیے سب سے اہم مقدمہ ہونا چاہیے اس کو فالو نہیں کیا، پروسیڈنگز کو فالو ہی نہیں کر رہے تھے. اس پروسیڈنگز کو فالو. دوسری اہم بات دیکھیے، بڑی امپورٹنٹ بات ہے، کرمنل انویسٹیگیشن مرڈر کیسز کی ہوتی ہیں. جوڈیشل کمیشن جب بھی آپ ایسے مقدمات میں بنائیں گے وہ ہمیشہ نقصان دہ ہوگا، کیونکہ مرڈر کیسز کی کرمنل انویسٹیگیشن کریں گے تو آپ صحیح نتیجے پر پہنچیں گے، ورنہ ہمیشہ یہ کنفیوژن رہے گا. ٹھیک بات ہے. اچھا سہیل بڑائی صاحب، بالکل سہیل بڑائی صاحب آپ کیا کہتے ہیں، کیونکہ یہ جتنے مثلا بیت اللہ محسود کا ہونا نہ ہونا، لیکن جو لنکس ہیں، پھر جو لوگ ہیں، پھر یہ جو 5 ہیں ان کو کس طرح سے رہا کر دیا گیا، پھر سعود عزیز کو جو ہے کل رات کو ہی ان کو کی پروموشن ہوئی ہے 21ویں گریڈ کے اندر. انہوں نے اپنے سٹیٹمنٹ میں یہ کہا عدالت کے سامنے کہ مجھے تو کسی نے نہیں کہا تھا یہ سب کرنے کو، مگر پوسٹ مارٹم بھی رکوایا، سیکیورٹی افسر بھی چینج کرایا اور جگہ کو بھی دھلوایا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے سر؟ اور راستہ بھی چینج کیا. ایگزیکٹلی. جی میں سمجھتا ہوں کہ میرا خیال ہے جو ڈاٹس پاکستان کی اور بیرون ملک ایجنسیوں نے جو جوڑے تھے وہ بالکل صحیح تھے. اور جیسے ابھی اعزاز صاحب نے بھی بتایا کہ جو چودھری ذوالفقار پہ حملہ کرنے والے لوگ تھے وہ بھی اسی نیٹ ورک سے تعلق رکھتے تھے. انہیں پھر کیا ضرورت تھی، اگر ان کے کوئی لوگ ہی انوالو نہیں ہیں تو انہوں نے حملہ کیوں کیا. تو اسی طرح یہ جو لوگ تھے اور پھر ان کے جو ہینڈلر تھے، دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے جو ہینڈلر تھے قاری نادر عرف اسماعیل اور نصر اللہ عرف احمد، ان کو پراسرار طور پر جو ہے وہ قتل کر دیا گیا، کبھی پولیس کے سامنے پیش ہی نہیں کیا گیا. یہ بھی ایک بہت بڑا لیپس تھا، کیونکہ ان کے ذریعے پتہ چل سکتا تھا کہ ان کے پیچھے کون ہے. تو یہ سارے سوالات تو ہیں پراسراریت کے،
اور اب جو نیچے گراؤنڈ پہ لوگ تھے ان کو بھی چھوڑ دیا گیا. تو فرائی صاحب یہ ان کی اچھا اس میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک پاکستان کے اندر کانسپریسی تھیریز چلتی ہیں تو زرداری صاحب کو بھی بیچ میں انوالو کیا جاتا رہا ہے خالد شہنشاہ کے قتل کے حوالے سے, یعنی پیپلز پارٹی کے اپنے لوگوں کو بھی انوالو کرنے کی کوشش اس کے اندر کی گئی ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس پر؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ اتنا جب ہائی پروفائل مرڈر ہوتا ہے نا تو ہر طرف انگلیاں اٹھتی ہیں, جس کو فائدہ ہوتا ہے اس پہ بھی لوگ بات کرتے ہیں, جو قریبی عزیز ہوتے ہیں. گاڑی میں بیٹھنے والوں پر بھی سوال ہوئے, محترمہ ناہید خان پر بھی سوال ہوئے, زرداری صاحب نے ان پہ شک کیا, باقی پیپلز پارٹی زرداری صاحب پر شک کرتی رہی. لیکن دیکھیں اسکاٹ لینڈ یارڈ اور اگر یونائٹڈ نیشنز پہ دونوں پہ اعتماد کیا جائے تو ان دونوں نے نہ محترمہ ناہید خان کو نہ آصف زرداری کو دونوں کو ہی ذمہ دار نہیں گردانا. ہاں البتہ یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ نے وہ لوگ جو بیک گاڑی تھی جو مدد کے لیے رحمان ملک صاحب جس میں بیٹھے تھے اور بابر اوان صاحب بیٹھے تھے, اس گاڑی کے لے جانے کو انہوں نے بزدلی قرار دیا اور انہوں نے کہا کہ ان کی مارل ڈیوٹی تھی کہ وہ اس گاڑی کو واپس لے کے آتے. تو اس حد تک تو انہوں نے مورد الزام ٹھہرایا, لیکن باقی کسی سازش میں ان لوگوں کا نام اگر ان یہ دو ایجنسیوں نے نہیں لیا اور پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں نے جو ساری ریکارڈنگ بھی کرتی ہیں انہوں نے بھی نہیں لیا, تو پھر میرا خیال ہے کہ ہم صرف اپنی تعصب کی بنیاد پر ناہید خان یا آصف زرداری کو ذمہ دار قرار دینا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, لیکن چوہدری صاحب جی آپ کمپلیٹ کر لیں. جی اچھا, لیکن سوال یہ ہے کہ جو یہ ایجنسیوں نے جس نتیجے پہ پہنچی تھیں اور جو انہوں نے پورا نیٹ ورک بنا کے تفتیش چلان یہ سارا کچھ کمپلیٹ کیا تھا, اگر اس کی گواہیاں پوری نہیں ہوئیں تو پھر تو سٹیٹ ہی ریسپانسبل ہے, کیونکہ انہیں چاہیے تھا کہ یہ ساری گواہیاں کرواتے. پھر کس حد تک تحفظ فراہم کیا گیا تھا گواہوں کو ہمیں علم نہیں, کیونکہ اس طرح کے کیسز میں گواہیاں دینے والے بھی نہیں بچتے. اگر اسپیشل پراسیکیوٹر کی جان چلی گئی تو گواہیاں دینے والے کتنے محفوظ تھے. تو یہ وہ سارے سوالات ہیں جن کا جواب دینا ہوگا. بالکل چودھری اسلم صاحب, یہ جو بات آپ کر رہے تھے, ایک تو آپ نے بیت اللہ محسود والی بات کی, بی بی کی گاڑی بالکل اکیلی رہ گئی اور بی بی کی گاڑی کے پیچھے بھی کوئی, پھر شہری کی گاڑی جو شہری رحمان صاحبہ کی گاڑی اس میں ڈال کے جو ہے ان کو ہاسپٹل پہنچایا گیا. وہ بہت بعد میں ملی ہے جا کے پیچھے, وہ کہیں باہر کھڑی تھی, ادھر اندر نہیں تھی گاڑی, اندر صرف دو ہی گاڑیاں ہوتی تھیں. یہ ایک ہمیشہ 20-22 سال سے تھا کہ دو گاڑیاں ہوتی تھی جو اس کی اپنی ہوتی تھی, چوائس اس کا اپنا ہوتا تھا کس میں بیٹھنا ہے. اس نے بی بی کی چوائس اپنی ہوتی تھی. اگر وہ اگلی گاڑی کو دیکھ رہی ہے اٹ مینس کہ میں نے جا کے پچھلی کا دروازہ کھولنا ہے, اگر اس نے پیچھے دیکھا ہے تو میں نے جا کے آگے کا دروازہ کھولنا ہے, اس نے آگے دیکھا میں نے پچھلی کا دروازہ کھول دیا. اب وہاں کمپاؤنڈ میں دو ہی گاڑیاں تھیں, وہاں 20-25-30 لوگوں کے علاوہ لوگ نہیں تھے, دروازہ کلوز تھا, صرف اندر والوں کو پتا تھا اس گاڑی میں ہے یا اس گاڑی میں ہے, یا جو ٹی وی دیکھ رہے چونکہ سیٹلائٹ سے چل رہا تھا سسٹم سارا, سیکیورٹی والوں کو نہیں پتا تھا کہ بی بی اس گاڑی میں ہے یا اس گاڑی میں ہے. ہوا یہ ہے کہ جب گاڑی پچھلی نے موو کیا اور اگلی نے موو کیا تو بابر اوان اس گاڑی کے آگے آ گیا تاکہ لاک کھولے. وہ لاک نہیں کھول رہا تھا, اس کو منع تھا کہ کسی کو نہیں بٹھانا آپ نے, سوائے فرت اللہ بابر کے جو ڈرائیور کی رائٹ سائڈ پہ بیٹھتا تھا, وہ پیچھے وہ بھی نہیں بیٹھ سکتا تھا, اس کو بھی منع تھا. بیشک کبھی پوچھ لیں ان سے. یہ زبردستی بیٹھے ہیں دونوں اس میں, اس نے لاک کھول دیے اور انہوں نے اس کو کیا کہا, وہ لے کے گاڑی نکلا ہے, دروازہ کھلا ہے, میرے سامنے سارا کچھ ہو رہا ہے, یہ دروازہ کھلا ہے, سیکیورٹی کا ہوٹر والا آگے, باقی سیکیورٹی کو کور کیا انہوں نے, اس گاڑی کو لے کے زرداری اس آگے. یہ سہیل صاحب مانے یا نہ مانے, اس گاڑی کو علیحدہ کر دیا گیا کاروان سے. میں اس کو کاروان کہتا تھا. رائٹ سائڈ پہ مسلح, لیفٹ پہ مسلح, آگے مسلح, پیچھے مسلح, 1 فٹ کا فاصلہ تھا. وہ کدھر گئے؟ وہ وہاں کوئی نہیں تھا, ہماری اپنی سیکیورٹی نہیں تھی, اس کے پیچھے چل گئی کہ بی بی اس گاڑی میں جا رہی ہے. مین مسئلے یہ ہیں ان کی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی. نہیں وہ تو لیکن ایک بالکل آپ کی بات صحیح ہے, لیکن ایک انٹرنیشنل کانسپریسی کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے کردار چھوٹے نہیں ہیں. اس کی گاڑی کو علیحدہ کر دیں, یہ بہت بڑا کردار ہے کہ بچنے کا چانس ہی کوئی نہ رہے. اس کا کوئی تھا ہی نہیں وہاں, مسلح بندہ کوئی تھا ہی نہیں وہاں پہ, اور ہمارا راستہ لیفٹ تھا, جو گاڑیاں 2 پولیس کی کھڑی کر کے انہوں نے بند کر دیا تھا. آنا ہم نے پنڈیت کی طرف سے, اپنے مری روڈ کی طرف سے تھا, جانا ہم نے گوال منڈی کی طرف سے تھا. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں اعزاز کہ یہ ایک تو ظاہر ہے کہ یہ بات ہے, لیکن ایک جو اٹاپسی کی بات ہے, جو پوسٹ مارٹم جو ہے وہ رکوا دیا گیا تھا,
وہ کس کے کہنے کے اوپر ہوا ہے؟ یہ آسما ریکارڈ کی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہے فیصلہ خود باعث توہین عدالت، کچھ کہہ کر میں توہین عدالت نہیں کرتا. معاملہ یہ ہے کہ ریکارڈ پر موجود ہے کہ جو سعود عزیز تھے وہ